દથી પંથ સાચો એને પંથ ચાલી નહીં કોઈ વર્યો પાછો જીયા દયુના દથી પંથ સાચો એને પંથ ચાલી નહીં કોઈ વર્યો પાછો જી ત્રણ વેદના ધ્યાવો મુનિવર ભાઈ مولانا حاضر امام فیصل بات پڑھو مومنو اللہ پاک زندہ رہو. کل میں نے بے ویو کے جمع خانے میں یہ پرومس کیا تھا کہ حضرت امام کی ابھی جو ریسنٹ پروگرام لندن میں ہوئی اس کے اندر ہر روز ہر منزلی میں اور ہال میں ریپیٹ کر کے امام نے 3 جو باتیں کہیں. ایک تو یہ کہ اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، دوسرا یہ کہ تم آپس میں سنگٹھت رہو، جماعتی سیوا کرو، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ تم اپنی جو پرانالیکا ہے اس کو کبھی مت چھوڑنا. تو آج میں ان ٹریڈیشنل پرانالیکا کے اوپر میں یہ ساری بات کروں گا جو بہت ضروری ہے. ٹریڈیشنز جو ہیں ان کو عربی زبان کے اندر روایات کہتے ہیں، ہم اس کو پرانالیکا بولتے ہیں. ہمارے باپ داداؤں سے بعض ایسی باتیں چلی آتی ہیں کہ جو باتیں سینکڑوں ہزاروں سال سے وڈیروں کے انوبھو سے سچ ہوتی ہیں اور ان کے اندر جماعتوں کے، کنبوں کے اور ویکتیگت آدمیوں کے فائدے ہوتے ہیں. ٹریڈیشن دھارمک بھی ہوتی ہیں اور ساماجک بھی ہوتی ہیں. امام نے ہمیں ایک طرف مذہب کے اوپر مستقیم رہنے کے لیے فرمان کیا، تو دوسری طرف ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ تمہاری ایسٹرن ٹریڈیشن ویسٹرن کنٹریز کے اندر آ کے ہمیں اس بات کا تھوڑا تھوڑا ڈر ضرور ہے کہ اگر ہم نے اپنی ویسٹرن حالت کو اپنا لیا اور ایسٹرن حالت کو ہم نے چھوڑ دیا بالکل، ہماری پرانالیکا کبھی ہم بھول گئے، باپ داداؤں کا چلتا ہوا ہزاروں سال کا مذہب ہم بھول گئے، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ 150 برس میں 2 4 5 پیڑھیوں کے اندر اسماعیلی قوم آہستہ آہستہ دوسری قوموں کے ساتھ مکس ہوتی جائے گی اور ہماری جو آئیڈینٹی ہے، ہماری اینٹیٹی ہے، ہمارا ویکتتو ہے، ہمارا اسماعیلی پن جو ہے وہ مٹ جائے گا. اور اس قسم کی باتیں ہماری ہسٹری میں اور دوسری قوموں کی ہسٹری میں بن چکی ہیں. میں ایک دفعہ بیروت گیا. ایک زمانے کے اندر لبنان جو تھا وہ سیریا کا ایک فرانس تھا، پروونس تھا. 1921 تک اوٹومان ایمپائر تھی. پہلی جو ورلڈ وار ہوئی 1914-19 تک، اس کے اندر ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جو ترکی تھی اس وقت اوٹومان ایمپائر کہلاتی تھی. بہت بہت بڑی ایمپائر تھی. جتنے بھی مسلم دیش تھے مڈل ایسٹ کے وہ سب اس اوٹومان ایمپائر کے اندر تھے. یورپ کا بھی کچھ بھاگ اس کے ہاتھ کے نیچے تھا، جیسے کہ رومانیہ، البانیہ، یوگوسلاویا. یہ ٹرکش
गवर्नमेंट के हाथ के नीचे उनके प्रांत थे। यूरोपियन कंट्रीज ने इस मुस्लिम एम्पायर को तोड़ने के लिए एक प्लान बांध लिया था और उसके अंदर लगभग वो कामयाब हो गए। उनका तो यह भी प्लान था कि टर्किश गवर्नमेंट को और दूसरे तमाम मुस्लिम देशों को इतना मिटा डालो कि सैकड़ों साल तक सर न उठाएं। लेकिन हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने खुद जाती अंगत तौर पे उसके अंदर भाग लेके इस चीज को अपने हाथ में लिया और टर्की को बचा लिया। वो आज मेरा सब्जेक्ट नहीं। लेबनान टर्की का भाग था, यानी सीरिया का भाग था ओरिजिनली, और सीरिया टर्की के हाथ से नीचे था। तो फ्रांस ने और ब्रिटेन ने मिलकर सीरिया के टुकड़े किए, लेबनान जुदा करके फ्रांस को दिया, सीरिया जो था वो भी फ्रांस को दिया, और जो ट्रांस जॉर्डन था जिसको पैलेस्टाइन कहते थे पहले, वो ब्रिटिश ने अपने हाथ में लिया, जिसमें आज इजराइल है और जॉर्डन है। उस जमाने के अंदर जब टर्किश गवर्नमेंट मिट रही थी, नई गवर्नमेंट बन रही थी, सुल्तान अब्दुल हमीद जो आखिरी खलीफा था मुसलमानों का, उसको निकाल दिया गया। कमाल अतातुर्क जो था वो प्रेसिडेंट बना और टर्की एक रिपब्लिक बन गया। बहुत से अपने इस्माइली ऑटोमान गवर्नमेंट के ऑफिसरों के हाथ से दुख उठाते थे, उससे बचने के लिए वो भागे। जिस तरह ईदी अमीन ने जुल्म उठाया और लोगों को तंग करके भगाया, इस तरह से टर्किश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने शिया लोगों को इतना तंग किया कि अपना देश छोड़ के बहुत से लोग भाग गए। वो जमाना था 1916 और 21 के बीच में लगभग 7 से 8 हजार सीरियन इस्माइली अर्जेंटीना में चले गए, जो आज तक उधर है, और लगभग 10 से 15 हजार इस्माइली लेबनान में आ गए। उनके साथ कांटेक्ट न रहा, घर के साथ उनकी लेन देन, कॉरेस्पॉन्डेंस और चीज वगैरह पत्र व्यवहार न रहा। अर्जेंटीना के वो 7,000 इस्माइली वो भी आज मिल चुके हैं थोड़े से। प्रिंस अली खान नामदार वहां बहुत आया जाया करते थे, और ये बात हमको प्रिंस अली खान नामदार ने फरमाई कि अर्जेंटीना के अंदर 7 से 8 से 10 हजार इस्माइली सीरियन हैं, आज भी हैं। इसी तरह से लेबनान के अंदर ये जो 10-15 हजार इस्माइली सीरिया से, सलनिया से आ गए, लड़ाई के बाद उनका कांटेक्ट भी घर से टूट गया। अंदर अंदर उन लोगों ने आपस में मिलना छोड़ दिया। ट्रेडिशंस जो हमारी थी, जो सबसे बड़ी उत्तम ट्रेडिशन जो हमारी है वो जमात खाना है, जो हमारा एक सेंटर है, हमारी हब है कि जिसके ऊपर सारा व्हील चलता है, वो चीज उन्होंने भुला दी। और आज अंजाम ये आया कि इस बात को आज से 60 बरस हुए हैं, हमारे वो 15,000 जितने इस्माइली जो लेबनान में थे वो मेल्ट होकर सोसाइटी में मिक्स हो गए हैं। कुछ बरस पहले मैं जब वहां गया तो वहां एक अपना वकील था, अभी वो दमिश्क में है, उसका नाम था खिदर हमवी। कुछ लोग उसको जानते भी होंगे, मौला के घर का आशिक है, बहुत अच्छी फैमिली का सीरियन आदमी है। तो मेरा बड़ा अच्छा यार था, उसको मैंने एक दफा कहा कि यहाँ बहुत बरस पहले इस्माइली आए थे, क्या हुआ? कहता है बहुत चलना है। मैंने बोला इसीलिए तो बात की है। तो बेरूत से तकरीबन 70, 80, 90 और 100 माइल के विस्तार में ये लोग रहते हैं। हम लोग उधर गए। एक सेंटर है जिसका नाम है अक्कर।
कुछ यारों दोस्तों को जान पहचान के कारण से हमारा ये मोहम्मद खिदर हमवी उनके घरों में ले गया। हम जब पहले घर में पहुंचे, एक 90 वर्ष की बूढ़ी और उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 68 के करीब थी, वो हमको मिले। ये हमारा पहला घर था। बैठे बातें चीतें की। मैंने पूछा कि इस्माइली हो? तो कहा हाँ। कब आए? कि हम 1916 के वर्ष में आए, लेकिन कभी जमात खाना बना इधर? बोले कभी नहीं। आज क्या हाल है तुम्हारे बच्चों का? कि बच्चे जो हैं वो मजहब को जानते हैं। मैं उनकी सारी डिटेल आज देना नहीं चाहता। मेरा तो मकसद ये है कि आपको हिस्टोरिकल पॉइंट एक विटनेस और एविडेंस के तौर पे दे दूं, ताकि आपको पता लगे कि हमें क्या करना चाहिए और भूतकाल में पास्ट में क्या हो गया है। हम बहुत से घर घूमे फिरे, बहुत सी चीजों के मैंने नोट्स भी लिए, रिकॉर्डिंग भी ली। आज उनमें से जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो उस वक्त 20 बरस की उम्र के थे जब वो लोग निकले, यानी 80-90 बरस से जो लोग हैं, उनको ये ख्याल है कि हम इस्माइली थे। लेकिन उनकी जो औलाद है और फिर उनके बाद जो उनकी औलाद है, यानी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, उनको कुछ पता नहीं मजहब का। हमारे मजहब का भी पता नहीं, दूसरे मजहबों का भी पता नहीं, क्योंकि इस्माइली होने की वजह से जो उनकी सेकंड जनरेशन थी वो दूसरे मजहबों से जुड़ी रही, लेकिन जो थर्ड जनरेशन थी, ग्रैंड चिल्ड्रन थे, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियन बन गए, दूसरे शिया सुन्नी ग्रुप में चले गए। इस्माइली एंटिटी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? इसलिए कि न जमात खाना था, न उनको मजहब के साथ और हमारी पुरानी ट्रेडिशंस के साथ कोई संबंध रहा। पॉलिटिकल फियर के कारण अपने आप को छुपाते रहे, अपने आप को जाहिर करने के अंदर घबराते थे, इसलिए जमात खाने भी न बन सके, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी छूट गया। यही बात अर्जेंटीना में हुई कि यहां 7-10 हजार इस्माइली मिट गए। यही बात यमन में हुई। आज आप इजिप्ट में जाओ तो हमारे इमामों की पुरानी जाहो जलाली के बहुत से मोन्यूमेंट्स खड़े हैं, आंखों में पानी आ जाता है खुशी के साथ देखते देखते। लेकिन साथ जिस तरह खुशी के आंसू आते हैं, ऐसे गम के आंसू भी निकलते हैं कि आज जिस मुल्क के अंदर हमारे इमामों ने आसरे 150 बरस राज किया, आज उस मुल्क में एक इस्माइली नहीं। वहां तो बहुत इस्माइली थे, लाखों थे। आज एक इस्माइली सिर्फ कैरो के अंदर है, वो भी तंजानिया से आके रहा है, लेकिन इजिप्शियन में से एक भी इस्माइली नहीं। वो लोग हिस्ट्री जानते हैं, इमामों के नाम जानते हैं, लेकिन इस्माइली कोई नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि उनका ताल्लुक टूट गया। पॉलिटिकल फर्ज के कारण से एक दूसरे के साथ मिलना जुलना छूट गया, अपने आप को जाहिर करना छूट गया, बच्चों को तालीम देना छूट गया, मिट गए। इंडिया छोड़ के हम जब इमामों के फरमानों के हिसाब से अफ्रीका गए तो इमामों ने हमारे साथ हमको इस बात की तलकीन की, हिंदुस्तान के मिशनरी अफ्रीका आते रहे, हर साल हर 2 साल के बाद कोई न कोई आता रहा। खुद इमाम ने सफर किए, मुसाफरियां की और आते रहे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि और 1899 के अंदर 22 बरस की उम्र में पहली मुसाफरी करके जब जंग बार गए तो सब 2 महीने ठहरे। ये वो जमाना था कि जब इमाम ने देखा कि वहां कच्छी भी हैं, काठियावाड़ी भी हैं, सेंट्रल इंडिया के रहने वाले भी हैं, कुछ ग्वादरी हैं, सिंधी हैं, ये मिक्सचर है। उसके अंदर जब मजहबी बातचीत होती थी
تو काठियावाड़ी मुखी होवे, कच्छी कामड़िया होवे या कोई सिंधी इस तरह का ग्रुप आ जावे तो वो बोले सिंध में ऐसा होता था, वो बोले काठियावाड़ में ऐसा होता था। जैसा कि आज शिकागो के अंदर 1600 इस्माइली जमात है, यहाँ पाकिस्तानी ज्यादा है। ये चीज वहाँ इस वक्त बहुत हमको तकलीफ वाली प्रॉब्लम बन चुकी है। पाकिस्तान के इस्माइली, पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तान में ऐसा होता है। हिंदुस्तान के जो इस्माइली, अफ्रीका के इस्माइली, वो कहते हैं वो ऐसा होता है। वहाँ दुआ यूं पढ़ाई जाती है, वहाँ तस्बीह निकाली जाती है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जब ये चीज वहां देखी तो मौलाना हजरत इमाम हर रोज शाम को जमात खाने आते थे। कभी दुआ से पहले आवे, कभी दुआ के बाद आता था जमात के अंदर। मुखी को फरमान था कि सारी क्रिया मेरे सामने करो। नांदी देखी मौलाना के नांदी किस तरह से करते हैं, घटपाट, थार, सुथरा, मेहमानी, जो कुछ भी हमारी क्रियाक्रम है, मौलाना हजरत इमाम 2 महीने ठहरे सुल्तान मोहम्मद शाह और खुद वहां बैठ के जमात खाने के अंदर खुद बैठ के शाहपीर के इस जौमे ने अपनी मजहब की जितनी भी रीत रस्म रूढ़ी रिवाज थे उनको उसने फरमान किया, यहाँ ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो। अफ्रीका के अंदर जो कुछ भी हमारे मजहब की रीत रस्में हैं वो किसी मिशनरी की या किसी भगत की बनाई हुई या कही हुई नहीं, खुद इमाम ने अपनी हाजिरी में जमात खाने के अंदर बैठ के फरमाई है। एक दिन सोने के दागीने थे ज़ंज़िबार के जमात खाने में, तो दागीने तो पड़े थे। एक दिन पहले अनाउंस हो गया था कि आपकी क्या दागीने सोने के नादी किए जाएंगे। दूसरे दिन मुखी ने वो दागीने सबसे पहले रखे और ऐसे होता भी ऐसा ही रहा। तो जो नादी करने वाला आदमी था उसने कोई दागीना एक उठाया, अला मेरा ये फलानी चीज है, मौला बैठा। उसने कुछ 10 शिलिंग से कोई चीज उठाई होगी। अब वो कीमती चीज थी जो कि उस वक्त सोने का भाव बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो ऐसी कुछ रकम थी कि मुखी को ऐसा लगा कि दागीना लगभग 25 से 30 शिलिंग का है, मगर 10 शिलिंग से ज्यादा कोई नहीं बढ़ता। तो उसने उसको बोला बंद करो, इसके पैसे अच्छे नहीं आते, दागीने रख लिए। मौला कहते मुखी काय को बंद किया, खुदावंद इसका भाव अच्छा नहीं आता। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमाया, देखो मुखी, हमारे एक रूहानी बच्चे ने अपनी राजी खुशी से हमको कोई चीज दी है, हमने उसको कबूल कर लिया है। अब कोई रूहानी बच्चा उसकी कम कीमत डालता है और ज्यादा देने वाला कोई नहीं मिलता, तो क्या तुम उसको यहां से लेके बाजार में जाके बेचोगे? नादी करो। नादी करने वाला वो कोई चिकना आदमी था। उसने ये सोचा कि मौला के घर की कारसाजी कमती होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये बहुत फिक्र होती है मौला की कारसाजी की, खुद भले 10 बंदा देता हो। वो आदमी जो आखिरी बोली दे तो 5-6 दफा 12 शिलिंग, अल्लाह मेरा 12 शिलिंग, अल्लाह मेरा 12 शिलिंग, वो 5-6 दफा जो बोला, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने हाथ ऊंचा किया। देखो 3 दफा बोली, बोलो, अगर कोई 3 दफा बोलने के बाद भी कोई नहीं पढ़ा है उसको दे दो। बोलो खैर पाओ। खैर पाओ का मतलब समझते हैं? ये लफ्ज जिनानों में है। नादी करने के बाद जब ये नादी खत्म होती है तो नादी वाले को इमाम कहते हैं, उसको 3 दफा बोलने के बाद अगर कोई नहीं बढ़े तो वो नादी दे दो, बोलो खैर पाओ, यानी तुम्हारा भला हो, ये चीज तुमको भलाई दे, ये चीज तुम्हारे लिए खैर और बरकत वाली बने। खैर पाओ, नादी करने वाले की एंडिंग खैर पाओ से होनी चाहिए। ये जो ट्रेडिशन है हमारी बहुत है, मैं आज तक आपको नहीं बता सकता, इसकी तो एक क्लास होनी चाहिए, लेकिन जितनी बन सकेगी बताऊंगा।
مذہبی بھی بتاؤں گا، سوشل بھی بتاؤں گا۔ اس طرح امام سلطان محمد شاہ نے نادی کا سلسلہ شروع کیا۔ کھانے پینے کی جو چیزیں تھی نادی کی، اس کے اندر سلیکٹ کر کے بعض اچھی اچھی چیزیں ایک سائڈ میں چلی جاتی تھی، اور باقی جو چیز تھی یہ تو نورانی مال ہے، یعنی ایسا سمجھو کہ بریانی سائڈ میں چلی گئی اور کھچڑی اور دال چاول ادھر رہ گئے۔ تو اس قسم کے یہ سیگریگیشن ہوتا تھا۔ امام کی تو آنکھیں کبھی وہ بند کرے تو بھی دیکھتا ہے۔ تو مولانا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے خداوند یہ اسپیشل سفرہ ہے۔ یہ اسپیشل سفرہ کہے گا کہ خداوند بس یہ ایسا ہے، سمجھا نہ سکے۔ مولانا حضرت امام نے ہنس کے فرمایا میرے جماعت خانے میں جو کچھ آ گیا میرے گھر میں نے اس کو قبول کر لیا۔ میرے روحانی بچے نے گھر میں سے جب نیت کر کے وہ پلیٹ نکالی اس وقت میں نے قبول کر لیا۔ یہاں کوئی چیز بڑی چھوٹی اونچی نیچی نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بچوں کے اندر بھی کوئی بھی اونچا نیچا بڑا چھوٹا امیر غریب راجا کے ہر غلام نہیں ہے، سب فرق ہے۔ مولانا حضرت امام فرمایا ریت سر سب نادی کرو۔ ہاں اس زمانے میں ہماری زنجبار کی جماعت بہت بڑی تھی۔ 1899 کے اندر 4000 اسماعیلی تھے۔ تو مولانا نے فرمایا وہ جماعت خانہ جو ابھی جدھر کھڑا ہے یہاں جھونا جماعت خانہ بیٹھا جماعت خانہ تھا۔ ایک دفعہ اس کی فوٹو میرے ہاتھ میں مرحوم کاؤنٹ مولو فادر نے مجھ کو دی تھی۔ میں بہت ڈھونڈتا رہا، کم نصیب مجھے کہیں ہاتھ میں نہیں آئی، شاید مل جائے۔ جھونا جماعت خانہ چھوٹا تھا تو بہت کنجسٹڈ تھا۔ تبھی تو امام نے فرمایا نوا جماعت خانہ بناؤ، میں انڈیا سے مستری بھیجوں گا۔ تو مولا نے خاطی مستری کو ہندوستان سے یہاں بھیجا تھا اور یہ جماعت خانہ بنا۔ مولا فرمایا کہ یہاں نادی کرو، اونچ نیچ کچھ نہیں، لیکن کبھی آدمی زیادہ ہے تو نادی کی قیمت چیزیں جو ہے آدھا ادھر لے جاؤ آدھا ادھر لے جاؤ۔ اس زمانے میں بھائیوں کا جماعت خانہ شدہ تھا تو بھی مردوں کے اندر بھی 2 جگہ نادی ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر یہ انسان کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مولا کے پیسے کم کی ہوتے، ہماری یہ نیت نہیں۔ دارالسلام کے اندر ایک آدمی کھڑا تھا، 2 سیتاپھل تھے، 2 سیتاپھل، دونوں کی قیمت بہت ہو گئے تو 2 شلنگ ہو گئے، وہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن ایک آدمی نے ایک آدمی کو کہا کہ یہ سیتاپھل میرے لیے لے لینا، 10 شلنگ کی نوٹ تھی۔ ایک بازو والا سن گیا، اس نے دیکھا کہ یہ پیسے والے آدمی کو 2 سیتاپھل چاہیے، میں اوپانگا جماعت خانے کی بات کرتا ہوں۔ ندی والے نے کہا میرے یہاں 2 سیتاپھل 50 سینٹ۔ تو جو جس کو چاہیے تھے اس نے کہا 1 شلنگ، مگر جس کو نہیں چاہیے تھے اور وہ سن گیا اس کے دل میں یہ دکھتا تھا کہ حضرت امام کی کارسازی کم ہو جائے گی، صاحب غریب ہو جائے گا، کہا 10 شلنگ، کیونکہ اس نے 10 کی نوٹ دی تھی۔ تو یہ تو آدمی چلا گیا، اس کے پاس 10 ہی شلنگ دیے تھے اس نے، اب وہ 10 شلنگ اس کے اوپر پڑے، 10 شلنگ دینے کی طاقت نہیں تھی، کھیسے میں تھے بھی نہیں۔ سب کے سامنے شرمندہ ہوا اور واپس اس کی نادی ہوئی، نادی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا ایسا کرنے کی تجھے ضرورت کیا؟ کہ تو میں نے ایسا سوچا مولا کی کارسازی بڑھے ہے۔ میں بولا ملک یہ طریقے نہیں کارسازی بڑھنے کے، اور امام کو کچھ پیسے کی پرواہ نہیں ہے، ریت سر کی بات کرو۔ تو ہماری ایک ٹریڈیشنز میں سے ایک یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ کئی چیزوں کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ دیتے ہیں۔ بعض آدمی سمجھتے ہیں کہ یہ جو نادی ہے یہ غریبوں کا حق ہے۔ نہیں دینداروں، یہ غریبوں کا حق نہیں۔ کبھی بھی ہمارے مذہب کے اندر نادی کے بہانے غریبوں کے لیے نہیں لائے جاتے۔ یہ تو اللہ رسول کی شاہ پیر کی مہمانی ہے۔ شاہ پیر اس کو پھینک دے اور کچھ بھی کرے، لیکن غریبوں کا حق نہیں۔ ہاں کبھی کسی غریب آدمی
نے ایک بولی دی ہے اور پیسے والے نے دیکھا کہ غریب آدمی ہے بڑھ رہا ہے تو پیسے والا چپ ہو جائے بھلے غریب کھٹے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور غریب کو اتیجن پہلے دو، وہ پہلے زمانے جیسے غریب آج ہمارے میں نہیں ہے۔ ایسے غریب بہت ہیں جو ویلفیئر سے پیسے لیتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، افریقہ کے اندر، اور ان کو 100، 150، 200، 300، 400 شلنگ تک ملتے ہیں، مگر 30-40 شلنگ کی بیئر پیتے ہیں، 10-20 شلنگ کے سگریٹ پی جاتے ہیں۔ ان کو میں غریب نہیں سمجھتا، ان کے اوپر رحم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی اس کو اپنے بچوں کا خیال نہیں تو دوسروں کو کئی تو بچوں کا خیال ہو سکے، اس کو یہ چیز سکھانی چاہیے۔ تو ناندی جو ہے وہ غریبوں کا حق نہیں۔ ناندی کیا ہے؟ ہم جو رزق کھاتے ہیں تو ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ میں کھاؤں اس کے پہلے میں اپنے مولا کو کھلاؤں۔ ایسا مانو کہ ٹورنٹو کے اندر حضرت امام صاحب بیٹھا ہوئے، حاضر رہتا ہوئے آپ کے ساتھ، تو آپ کا دل کبھی چاہے کہ میں بھی حضرت امام کو اپنے گھر سے کچھ پکا کے کھلاؤں، تو وہ مہمانی گھر سرکار کے گھر پہ جاوے اور مولا اس میں سے کھاوے تو آپ کو کیا خوشی ہو گئی ہے۔ ہر مومن کو یہ چانس ملنے کی وجہ سے کہ چانس ملے، اس وجہ سے یہ ناندی رکھی گئی کہ گھر میں جو کچھ بھی پکاؤ اس میں سے ایک چھوٹا سا پورشن جتنا تم افورڈ کر سکتے ہو، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے، اتنا نکالنے کے بعد یہ دیکھ کے وہ جمع خانے میں شاپیر کے نام کا ہم لے کے آتے ہیں۔ امام علی شاہ ماں باپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی جمع خانے کے اندر ناندی لے کے آتا ہے وہ میری مہمانی ہے۔ اگر اس آدمی کی دسمن کی کوئی بھول چک ہے، تو میں وہ ناندی کی جتنی قیمت سے وہ ناندی گئی وہ میں 10 پیسے جمع کرتا ہوں، اور جو آدمی ناندی لے کے گھر جاتا ہے خرید کے، اس کے بھی وہ پیسے اس کی 10 کے بھول چک کے حساب میں جمع کرتا ہوں۔ اگر کوئی 10 کی بھول چک نہیں تو وہ میری مہمانی ہے۔ یہ ٹریڈیشن ہماری، یہ دھارمک پرنالی کا ناندی کی بہت جونی ہے۔ 1952 میں لندن کے اندر چھوٹی جماعت تھی، اسٹوڈنٹس زیادہ تھے، 2 اسٹوڈنٹس، ایک یوگانڈا کا ایک تنزانیہ کا، مکھی کامڑیا بنے۔ انہوں نے ایسا سوچا کہ یہ جو ناندی ہے یہ تو پرانی بھی رسم ہے، تو جس کو من مراد ڈال دے ناندی لانے کی ضرورت نہیں۔ جماعت نے اناؤنس کیا، اللہ میرے عقل سے کوئی ناندی مت لا رہے، من مراد پیسے ڈال دو۔ کوئی ایسا آدمی بھی تھا کہ جس کو مذہب کی خبر تھی، اس نے مکھی کامڑیا کے ساتھ تھوڑی بات کرنی شروع کر دی، مگر مکھی کامڑیا جوان تھے، بچے تھے، 20-22 برس کے، انہوں نے نکال دیا۔ اس آدمی نے سرکار کو ٹیلی گرام کیا مارسیل کے ایڈریس کے اوپر، مولانا سلطان محمد شاہ نے فوراً ایک تار بھیجا، وہاں ڈاکٹر ممباسا والا جان محمد تھا۔ اس وقت کاؤنسل وغیرہ کی استھاپنا نہیں ہوئی تھی، لیکن ماں باپ نے تالیکہ بھیجا، ریزیوم ناندی امیڈیٹلی اینڈ رپورٹ ٹو می۔ جانو ڈاکٹر کو ساتھ نے بلایا، باتیں پوچھی، مکھی کامڑیا کو بلایا۔ امام سلطان محمد شاہ نے نرمی سے فرمایا رحمت کر کے کہ دیکھو ناندی جو ہے وہ ہریش چندر کے زمانے سے ہماری پرانی کا چلی آتی ہے، اس کو بند کرنے کا تمہارا کوئی حیث نہیں، وہ میرا کھانا ہے، میری مہمانی۔ ناندی جو ہے وہ ہمارے مذہب کے اندر ایک بڑی اتم سیوا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو چیز گھر میں نہیں کھائی جاتی وہ چلو جمع خانے بھیج دو۔ الحمدللہ ادھر ایسا نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ آپ ابھی نئی کنٹری میں آئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ایسی غریبی نہیں کہ جیسے انڈیا، پاکستان یا افریقہ میں آج سے 50 برس پہلے تھی۔ ناندی ہمیشہ اچھی چیز ہونی چاہیے، اچھی چیز، وہ مولا کو کھلاؤ جو بیسٹ ہے۔ اور ہمارے گنانوں میں ایسا نہیں ہے کہ اچھا ماسی آچھے رو دیجیے، اچھا یعنی سفید،
سفید یعنی بیوٹیفل، اچھی چیز، کوالٹی، اس میں سے جو اچھا ہوگا اس میں سے بھی اچھا دو، بیسٹ میں سے بھی بیسٹ نکال کے دو۔ تو ناندی ہماری پرنالی کا ہے، وہ شاہپیر کی مہمانی ہے اور اس کے اندر ہمارا دھرم سمایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے امام سلطان محمد شاہ نے زنزبار کے جماعت خانے کے اندر بیٹھ کے یہ سارا سسٹم اپنے جماعت خانے کا اس نے بنا کے دیا، کمپلیٹ سسٹم۔ افریقہ کی جو سسٹم ہے وہ امام سلطان محمد شاہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر بھید ہیں۔ میں بہت سی ڈیٹیلز میں نے آپ کو عرض کی نہیں کہتا کیونکہ وقت نہیں، مگر ایک دو باتیں ضرور اور کہوں گا۔ مثال کے طور پہ ہم جب گھٹ پاٹ نکالتے ہیں کے اندر لیڈروں کو، ٹائٹل والوں کو بٹھانے کے کارن سے گھٹ پاٹ کے ٹھام ادھر سے اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں سائڈ میں، بعض دفعہ تو پیچھے چلے جاتا ہے۔ یعنی ہم کو لیڈروں کی، قوم کے وڈیلوں کی یا ٹائٹل والوں کی سیٹ زیادہ امپورٹنٹ لگی گھٹ پاٹ سے۔ اگر یہ بات ہے تو ہم بہت بڑی غلطی نہیں بلکہ گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے مذہب کی جتنی بھی ظاہرہ عبادت ہے بیت الخیال کو چھوڑ کے، ان تمام عبادتوں میں انکلوڈنگ ہماری 3 وقت کی جو دعا ہے، دعا سے بھی گھٹ پاٹ کا درجہ اونچا ہے۔ دعا ہم ہر روز پڑھتے ہیں اور گھٹ پاٹ ویک میں ایک دفعہ یا جس دن ہولی تالی کا آئے۔ یہ خود امام نے سیٹنگ کیا کہ جس دن میرا تالی کا آوے اس دن نیاز نکالے، اور پھر اس چیز کو زنزبار کے اندر جب کانسٹیٹیوشن بنا، پہلا کانسٹیٹیوشن بنا 1905 کے اندر، تو یہ بات کانسٹیٹیوشن میں ڈالی گئی کہ امام کے تالی کے دن گھٹ پاٹ نکالا جائے۔ تو گھٹ پاٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اتم کریا ہے۔ بہت سے لوگ گھٹ پاٹ کی پیالی لے کے ایسا ہاتھ میں بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہے۔ امام لکڑی لے کے جماعت میں گھومتے تھے، جماعت نیاز کیے، خود مکھی ایسا لے کے بہت دیر تک دعائیں مانگتا رہا۔ دوسرے دن امام نے فرمان کیا کہ تم نیاز کی پیالی ہاتھ میں لے کے کیا مانگتے ہو؟ تو مکھی نے کہا خداوند ہم دعا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہو؟ کہ یا مولا اولاد میں برکت دے، روزی کمائی میں برکت دے، ایمان سلامت رکھ، وغیرہ وغیرہ۔ مولا فرمایا ہر آدمی ایسی لمبی دعائیں مانگے گا تو اتنے پہنچیے 2000 آدمی نیاز کبھی پیئیں گے، اور وہ زمانے میں لائن اور کیو تو تھی نہیں، سب اٹھ کے بھاگتے تھے۔ تو امام نے فرمایا دیکھو جب تم نیاز پینے جاتے ہو یہ نور کا پانی ہے، یہ نور کا پانی ہے، تمہارا دل صاف کرتا ہے۔ نیاز کی پیالی اٹھا کے تو مانگو یا مولا مجھ کو حقیقت کی سمجھ دے، نیاز کیوں اتنا مانگو۔ مولا فرمایا دین دنیا کی سب مرادیں اس میں آ گئی، اگر تم کو حقیقتی سمجھ ہوگی گناہ نہیں کرو گے، اگر حقیقتی سمجھ ہوگی کسی کا خراب برا نہیں کرو گے، حقیقتی سمجھ ہوگی اپنے مذہب کے اوپر اچھے رہو گے، حقیقتی سمجھ ہوگی اپنی ڈیوٹی پوری کرو گے، حقیقتی سمجھ ہوگی میری عبادت کرو گے اور میرا دیدار پاؤ گے، سب کچھ آ گیا۔ تو اس دن سے یہ نیاز کی پیالی اٹھا کے تو ایسا مانگا جاتا تھا۔ اس کے بہت برس بعد بمبئی کے اندر بھی ہمارے ایک مشنری نے صاحب کو یہ پوچھا تھا خدا نیاز کی پیالی اٹھاتے وقت دوست بولنا لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا فرمایا یہی چیز کہ نیاز پیتے وقت تم حقیقتی سمجھ کی دعا مانگو۔ کئی لوگ مولا نے دیکھے نیاز کی پیالی خالی ہو جائے نا تو اس میں انگلی ڈال کے آنکھوں کو لگا، ماں باپ نے اس سے منع کیا ہے۔ ماں باپ فرمایا اس میں کیا ہے کہ تم نیاز کی پیالی کو آنکھوں سے لگاتے ہو، تم نے نیاز پیا، نور کا پانی پیا، تمہارا دل صاف ہوا، خدا نے تمہارے اوپر رحمت کی،
اب واپس انگلی ڈال کے تم آنکھوں کو لگاتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں۔ تو ایسی ہماری ٹریڈیشنز بہت تھی۔ جب نیاز پینے کے لیے یہ امام سلطان محمد شاہ کی حاضری کی بات کرتا ہے، نیاز تیار ہو گئی، جماعت کھڑی ہوئی تو مکھی کامڑیا دونوں کھڑے ہوئے، اور اوپر تو بھائیوں کے اندر بھی مکھیا نہیں کامڑیا کا یہی تھا کہ بھائی مکھی کامڑیا دونوں اٹھے، نیاز کیے۔ مولا نے فرمان کیا دونوں مکھی کامڑیا ساتھ مت اٹھو، گادی خالی مت چھوڑو۔ گادی کے اوپر ایک جن بیٹھے، مکھی جا کے نیاز پی کے آوے، اس کے بعد پھر کامڑیا جاوے، یعنی اسی وقت جاوے یا بعد میں جاوے، لیکن دونوں ساتھ اٹھ کے نیاز نہ پیے۔ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، سلیمان شمار مکھی تھا کلکتہ کا، اور مولا باپا ادھر بمبئی کے اندر آئے، کلکتہ کا پروگرام نہیں تھا، بہت برسوں سے امام کلکتہ نہیں گئے۔ کامڑیا کا نام میں بھول گیا ہوں، کبھی یاد آ گیا ابھی تو میں آپ کو بول دوں گا۔ مکھی کامڑیا دونوں کو جماعت نے عرض کی کہ آپ جاؤ مولا کے پاس، عرض کرو کہ خداوند بہت برسوں سے تم ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو مکھی کامڑیا دونوں کلکتہ سے بمبئی آئے، حسن آباد کے اندر کلکتہ جماعت کی مہمانی رکھی۔ مولا آ کے بیٹھا تو مولا کے ساتھ مشنری تھے، کیا خداوند یہ کلکتہ کے مکھی کامڑیا؟ امام کے حضور میں ہماری ایک اور پرانالیکا کی بات آ گئی، ممکن ہے ہمارے میں سے یہ ہمارے مکھی کامڑیا عملداری کچھ ہیں، آپ میں سے کوئی فیوچر میں مکھی کامڑیا بنیں گے تو ایک بات کہہ دوں، جب بھی امام کے حضور میں مہمانیاں ہوتی ہیں تو مکھی کامڑیا کھڑے رہتے ہیں۔ مکھی کو مولا کی رائٹ سائڈ میں کھڑا رہنا چاہیے، کامڑیا کو مولا کی لیفٹ سائڈ میں کھڑا رہنا چاہیے۔ اور اگر مکھیانی کامڑیانی کو کھڑا کرنا ہی ہے، حالانکہ ہماری پرانالیکا میں نہیں ہے، ان کو تو بیٹھے رہنا چاہیے، لیکن کبھی کھڑا کرنا ہی ہے تو مکھیانی رائٹ سائڈ میں آوے، کامڑیانی لیفٹ سائڈ میں آوے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ دونوں مکھی کامڑیا لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ میں کھڑے تھے اور ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر بعد میں مکھیانی کامڑیانی آ گئی، تو امام کے حضور میں یہ مکھی اور کامڑیا لیفٹ میں جو کھڑے رہتے ہیں وہ صرف شوبھا کے لیے نہیں، یا وہ باڈی گارڈ کے طور پہ کھڑے نہیں ہوتے، ان کا فرض یہ ہے کہ جس آدمی کی مہمانی آتی ہے وہ مولا کو بولے خداوند یہ فلانا آدمی ہے، انٹروڈکشن کرانے کے لیے۔ یہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کہ مکھی کامڑیا یا مکھی یا کامڑیا دونوں میں سے جو جانتا ہوئے تو کہتے جب کسی کی مہمانی آ رہے، خداوند یہ مشنری ہے، خداوند یہ فلانی منڈلی کا مکھی ہے، خداوند یہ ہماری کاؤنسل کا ممبر ہے، خداوند یہ ادھر کا بہت بڑا ویپاری ہے، خداوند یہ جماعت کی بہت سیوا کرتا ہے۔ اس قسم کی انٹروڈکشن مولا کے ساتھ ہوتی ہے۔ سبزلی مشنری نے اس وقت یہ کام اس کو دیا گیا تھا۔ مکھی حسن لال جی کھڑے تھے، کہنے لگا مولا یہ دونوں نے یہ مہمانی رکھی ہے کلکتہ جماعت کی طرف سے، یہ مکھی کامڑیا جی خدا ہم تمہاری مہمانی قبول نہیں کرتا۔ ارے امام کبھی مہمانی ریفیوز نہیں کرتا، ہم تمہاری مہمانی قبول نہیں کرتا، تم دونوں میری گادی چھوڑ کے کیسے آئے؟ خداوند آپ کو عرض کرنے کے ہم نہیں سنیں گا، تم دونوں واپس جاؤ۔ پاؤں پڑے خداوند ہماری عرض کو سنو، بالکل نہیں۔ اٹھ گیا مولا، تم واپس جاؤ، کلکتہ جا کے تمہارے میں سے ایک جن واپس آ گئے، ایک جن ادھر ہے، تم میری گادی کو چھوڑ کے کیوں آئے؟ کبھی کبھی میں نے یہ بھی دیکھا ہے پروڑیے جماعت خانے کے اندر مکھی کامڑیا جو پروڑیے کے مکھی کامڑیا بیت الخیال کے تو بیچاروں کو آنا پڑتا ہے 3 بجے آتے ہیں، مکھی کامڑیا بیٹھے ہوتے ہیں، جب بتیاں بند ہوتی ہیں نا تو چائے پینے کے لیے دونوں مکھی کامڑیا اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ گادی حضرت امام کی خالی نہیں رہنی چاہیے۔ زنجبار کے جماعت خانے کے اندر مکھی کامڑیا اٹھ کے جب نیاز پینے کے لیے گئے، اس دن مولا کچھ بولا نہیں، لیکن دوسرے دن فرمان کیا دیکھو ہماری گادی کبھی خالی مت چھوڑو، ایک جن
जावे, वो वापस आवे, फिर दूसरा जाए। और अगर मुखी या कामड़िया दोनों में से एक को कोई लंबे टाइम तक के लिए बाहर जाना है, यानी वो चला गया और शाम तक वापस खलास होने तक वापस नहीं आया, तभी माँ बाप फरमाया काउंसिल का एक मेंबर उसके पास बैठे। मुखी अगर चला गया तो कामड़िया मुखी की जगह बैठे और कामड़िया की जगह के ऊपर एक अमलदारी बैठे, और अगर कामड़िया चला गया है तो मुखी किसी अमलदारी को बुला के कामड़िया की जगह पर बिठाए। ये चीज फरमान है, बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल की गई। ये ट्रेडिशंस की बात करता हूं, ये मजहबी प्रिंसिपल नहीं है, ये मजहब का फाउंडेशन सिद्धांत नहीं है, लेकिन हमारे मजहब की ट्रेडिशन है। एक दफा इमाम वाड़ी के जमात खाने के अंदर बहुत आदमी थे, 25-30 हजार आदमी की मेजनी थी, स्पेशल बात थी। मौला उतरे। अभी हुआ ये कि मौला की हाजिरी में ही बंबई में 2 दिन पहले हमारी जो मेजर माँ थी, वॉलंटियर कोर की, लेडीज वॉलंटियर कोर की, उसका हस्बैंड गुजर गया। हामिद गुजर गया। मेजर माँ थी, हाजिर इमाम के हुजूर में ड्यूटी देनी है, मौला की पधरामनी है, तो उस बिचारी ने शोक तो नहीं मनाया, मगर शोक जाहिर करने के लिए वो पछेड़ी की जो कोर की पट्टी, लेडीज वॉलंटियर की पट्टी निकाल के काली पट्टी डाली। अभी मेजर माँ थी, इसके लिए सबसे पहले खड़ी थी। मौला जब जैसे ही गाड़ी में उतरे, बैंड ने अपनी नूर रसूलुल्लाह बोला, सलामी खत्म हुई और मेजर माँ ने सल्यूट दिया। माँ बाप ने जवाब नहीं दिया। माँ बाप ने मुखी कामड़िया को फरमाया कि इसने ये काली पट्टी क्यों पहनी है? तो फौरन कैप्टन माँ आगे आके कहती है, खुदावंद, वो बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, कैप्टन माँ, खुदावंद, इसका हस्बैंड गुजर, इसका धनी गुजर गया। मैं फरमाया, धनी गुजर गया? धनी का धनी गुजर गया, वो भी जीता है। यानी धनी का धनी तो जीता है ना, यानी हाजर इमाम तो जीता है, जो धनी का भी धनी है। माँ बाप ने तख्त के ऊपर बैठ के फरमाया, काला रंग अब्बासियों का था, अब्बासी खिलाफत का रंग काला था, वो हमारे दुश्मनों का रंग है। इस्माइली मजहब के अंदर काला रंग हमारी रिवायत, हमारी ट्रेडिशन के विरुद्ध है। 25% आदमियों ने, भाइयों ने काला रंग पहना है। खसूसन करके जमात खाने के अंदर कभी भी काला वस्त्र पहन के कभी मत आओ। कभी एक आदमी ने अपनी मेहमानी में ओमेगा घड़ियाल स्पेशली डायमंड स्टड किए हुए लेके आया। 25-30 बरस पहले आजकल की खूबसूरत ये पट्टे और स्ट्रिप्स नहीं होते थे, मगर एक काले चमड़े का पट्टा था। मौला ने उसको हाथ नहीं लगाया, ऐसा फरमाया, इसको उठा लो, इसका पट्टा काला है, हम नहीं लेगा। नहीं लिया। जी गली नावस्तर वैगे वारी गुरु ब्रह्मायासन पैरी नव जाइए तेथी देवलोक अलगा छे ए भाई देवलोक अलगा छे भाई गली गंदी ने वारिये जी। काले कपड़े दूर करो। काला रंग पहनने से जो फरिश्ते हैं वो तुम्हारे से दूर हट जाते हैं, जिन्हां में है। काला रंग, काले वस्त्र, और वो भी जमात खाने के अंदर पहन के आना,
ہماری ٹریڈیشن کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اماموں نے ہمیں بہت سی چیزیں فرمائی، مشنریوں کے پاس سے، وزیروں کے پاس سے ہم ان چیزوں کو سن سن کے پوچھتے ہیں۔ جب بھی جماعت خانے کے اندر آتے ہیں، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے کہ آؤ دینداروں تو 2 4 5 منٹ پہلے آؤ، آ کے دعا کراؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے استغفر اللہ کی ایک تسبیح نکالو، یا مولا میرے گناہ معاف کر دے، تو رحم رحیمی بادشاہ ہے، مجھ کو گناہوں سے بچا، ایسی دعائیں مانگو۔ کبھی خدا نہ کرے کبھی آپ کو بزنس کی، پیسے کی کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے مولا کے حضور میں عاجزی کرو، یا مولا تنگ ہوں، پرابلم ہے، مدد کر، برکت دے، ایسی دعائیں مانگو۔ دعا پڑھنے سے پہلے ایسی ایک دو تسبیحیں نکالو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے مذہب کی ٹریڈیشن ہے۔ جماعت خانے کے اندر ایک اور بات کے لیے جو خود یہ حاضر امام نے بھی فرمائی، 6 برس پہلے مولا الیگزینڈر ہال کے اندر آئے تھے لندن میں، اس وقت ماں باپ نے ڈریسز کے لیے فرمان کیے۔ ہمارے مذہب کا جو اصول اور پرنسپل ہے وہ اور چیز ہے، لیکن اس کے اوپر ہم جو پریکٹس کرتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ یہی جو پریکٹس ہوتی ہے نا، وہ ہماری ٹریڈیشن بن جاتی ہے۔ مولانا حاضر امام نے فرمایا، مریادہ والے کپڑے پہن کے جماعت خانے کے اندر آؤ۔ مریادہ ہم خود اس کو جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ آپ تو مولا کی رحمت سے ادھر مجبور ہیں، ٹھنڈی کلائمیٹ کے کارن سے، مجھے معلوم نہیں کہ جون جولائی میں آپ کس طرح آتے ہیں، لیکن ابھی کچھ سڑا افریقہ اور پاکستان انڈیا کے اندر پھیلا جا رہا ہے۔ کوٹ کے بغیر، پتلون کے اندر قمیض، آدھی باں، آدھی بھی نہیں، باں ہوتی ہے، اور مرد لوگ چلے آتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ چیز ایک شرم جنک بات ہے۔ رسول اللہ کے زمانے کے اندر لوگ غریب تھے، کپڑا نہیں تھا، مگر ہم جماعت خانے میں یوں ہی چلے آتے ہیں۔ بائیوں کے اندر بھی سلیو لیس بلاؤزز ہوتے ہیں، یا سلیو لیس ان کی فراکس اور ڈریسز ہوتے ہیں۔ بعض ایسی شارٹ فراک اتنی بھی ہوتی ہیں کم کہ نظر نیچی ہو جاتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن یہ ایک گناہ کی بات ہو جاتی ہے کہ اگر ہم جماعت خانے کے اندر ایسی قسم کے آفینسو ڈریس پہن کے آتے ہیں، مذہب کرنے کمانے کے لیے آتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت ہمارا ڈریس بہت حلیمی والا، مریادہ والا، رسپیکٹ والا۔ آپ نے ماتا سلامت کو، سلطان محمد شاہ کی بیگم کو دیکھا، ہماری اس بیگم سلیمہ کو دیکھا، دیکھو فوٹو میں بھی دیکھو کس طرح بیٹھتی ہے۔ اس نے کبھی پہنا ہے ایسا سلیو لیس کٹ کا کوئی بلاؤز؟ اس کے پہننے، ساڑی پہننے، کپڑے پہننے کا ڈھنگ دیکھا، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ دیکھا۔ جماعت خانہ ایک ادب کی جگہ ہے، نورانی جگہ ہے۔ اگر جماعت خانے میں ہمارا ادب نہیں تو دنیا میں اور اس سے اونچی کون سی جگہ ہے کہ جہاں ہم ادب کریں گے یا رسپیکٹ کریں گے؟ بہت سے لوگ جماعت خانے کے اندر دعا پڑی جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے، اور گنان یا فرمان بولا جاتا ہے، بیچارے تھک جاتے ہیں تو پاؤں لمبے کر کے سامنے ایسے نہیں کرتے۔ جس طرح تم سجدہ کرتے ہو اس طرح تم اپنے پاؤں کرتے ہو۔ اس سے زیادہ ڈس ریسپیکٹ انسلٹ بیہیویئر کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری ٹریڈیشنز یہ ہیں، ہم چھوٹی عمر سے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ یالی باپا کا گھر ہے، اور سچ مچ یہ یالی باپا کا گھر ہے۔ اس گھر کے اندر یالی باپا ہر وقت بیٹھا ہے۔ یہ تو بھاڑے کے کرائے کے ہوتے ہیں تو چلو بھائی رات کو بلینکٹ وغیرہ کی طرح، بسترے کی طرح جیسے ہم لپیٹتے ہیں تو کارپیٹ لپیٹ کے لے گئے، خالی کر دیا، سکول ہو گیا، وہ جدی بات ہو گئی۔ دن کے وقت وہ جماعت خانہ نہیں رہا، مگر جب تک جماعت خانہ ہے تب تک دینداروں اس کی بہت رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر گھٹنے اٹھا کے بیٹھنے کو منع کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا ہے کہ تم لمبے پاؤں کرو. رسول کی حدیثیں اس کے لیے بھری پڑی ہوئی ہیں. بوڑھے آدمی بہت سے تھک جاتے ہیں. کبھی سچ مچ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو تو اپنے آسن کو پوزیشن کو بدلا ڈالو, سرکولیشن فری ہو جائے گا. کبھی واقعی بہت تکلیف ہے تو اس کے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ, لیکن پاؤں لمبے مت کرو کبھی بھی نہیں. اور اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ. یہ ہماری ٹریڈیشنز میں آتا ہے. ہماری ٹریڈیشنز میں اور کئی چیزیں آتی ہیں. مکھی کامڑیا باہر نکلتے ہیں گاؤں کے اندر, ہم ان کو سلام کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. کاؤنسل کے ممبرز نکلتے ہیں, وڈیل نکلتے ہیں, مشنری نکلتے ہیں, دھارمک ٹیچرز نکلتے ہیں, ماموں نکلتے ہیں, پھوا آیا, چاچا آیا. یہ سب ہمارے جو قوم کے اور کٹمب کے وڈیل ہیں, ہم ان کو یاری کرتے ہیں, پہل کرتے ہیں. ہم ان کا ہاتھ چومتے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کے سامنے ہمارا خراب بیہیویئر نہیں ہوتا. ان کے سامنے ہم سگریٹ نہیں پیتے. ان کے سامنے ہم گھوڑی باتیں نہیں کرتے. ان کے سامنے ہم جوک وغیرہ نہیں کرتے. یہ ایسٹرن ٹریڈیشن کی چیزیں ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو رکھنا ہے. یہاں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں یورپ میں, امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, ویسٹرن کنٹریز کا حال دن بدن خراب ہو رہا ہے. بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مات پتا کی درکار نہیں ہوتی اور ہم مات پتا کے لیے جان دے دیتے ہیں, ہم مات پتا کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں. مات پتا کو آخری دم تک سیوا کر کے راضی رکھتے ہیں. یہ ہماری پرنالی کا ہے, ایسٹرن کلچر ہے ہمارا. اور حضرت امام فرمایا کہ تم اس کو قائم رکھو, نہیں تو کیا ہوگا. کبھی ہم نے بھی کینیڈین کی طرح اس طرح کی حالت کر لی کہ بھائی 15-16 سال کا بچہ ہوا اور چلا پیٹی بسترا لے کے نکل گیا اور مات پتا اکیلے رہ گئے, یا اس نے شادی کر دی اور مات پتا کو باہر نکال دیا. کبھی اس طرح ہوا تو ہماری قوم بھی آہستہ 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 کمزور ہو جائے گی. کمزور ہو جائے گی. ہماری قوم میں سے بہت سے لوگ نکل جائیں گے, غیر قوم کے اندر چلے جائیں گے, یا بالکل فیتھ لیس بن جائیں گے. ہم اس پوزیشن کو دیکھنا نہیں چاہتے. امام نہیں چاہتے کہ فیوچر کے اندر ہماری قوم کی جو اسٹرینتھ ہے, ہماری قوم کی جو یونٹی ہے, ہماری قوم کی جو اینٹیٹی ہے وہ خراب ہو جائے. ہم چھن بن ہونا نہیں چاہتے, ہم ایک یونٹ بن کے رہنا چاہتے ہیں اور ہم اس چیز کو نبھانا چاہتے ہیں. اس لیے نبھانا چاہتے ہیں کہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کا تعلق ہماری ایسٹرن پرنالی کا ٹریڈیشن کے ساتھ چالو رہے, قائم رہے. پرانی کلچر اور پرانی ٹریڈیشن کے ساتھ ایک لنک گروپ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ بھاشا ہے. This verse was delivered in Canada, Don Mills Jamaat-Khana in Batul Khiyal on the 7th of October 1979. میں نے ڈنڈا سے وائز کی. ایک پرانا دوست مجھے کہتا ہے میرے بچے کو ملے, میں بولا نہیں. تو وہ گیا, ڈھونڈ کے لے کے آیا. 10 برس کا لڑکا تھا. He's our old missionary, old friend. مجھے کہتا ہائے. میں نے کہا کیا, ارے بچوں کو یاری مدد سکھاؤ. ہائے ہائے کرنا کیا سکھایا؟ ہائے ہائے تو سوگ اور غم کی نشانی ہے. کوئی مر گیا ہے تو کہتے ہیں ہائے ہائے مر گیا. یہ ہمارا کلچر نہیں, یہ ہماری ٹریڈیشن نہیں. بچوں کو یاری مدد سکھاؤ. ان لوگوں کو اپنی بھاشا سکھاؤ. انگلش تو سیکھنے والے ہی ہیں اسکول میں جا کے, لیکن گھر کے اندر گجراتی یا کچھی بولے. اپنی زبان ہونی چاہیے, نہیں تو لنک ٹوٹ جائے گی. ابھی یہ بچے باہر سامنے بیٹھے ہیں, خیر میں تو ہندوستانی بول رہا ہوں, لیکن کوئی گجراتی یا کچھی بولنے والا ہو تو بھی اگر بچے نہیں سمجھے تو فائدہ کیا ہے. ادھر چائنیز لوگ 100 برس سے رہتے ہیں, گھر میں چائنیز بولتے ہیں. ونکوور کی سائٹ کے اندر 125 سال سے سکھ لوگ رہتے ہیں. 40,000 سنگے ہیں, 40,000. ابھی تک وہ پنجابی نہیں چھوڑی انہوں نے. داڑھی پگڑی نکل گئی بہت سے سنگوں کی,
مگر پنجابی بولتے ہیں، بھاشا ان کی پرانی ہے۔ ادھر بہت سے گریک ہیں، وہ گریک بولتے ہیں، 50 سال سے اٹالین سے رہتے ہیں، ان کے بچے اٹالین نہیں بھولے۔ تو ہم اگر اپنی پرانی کا بھول گئے، ہم اگر اپنا پرانا کلچر بھول گئے جس کو مولانا حضرت امام قائم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری قوم کی اینٹیٹی یونٹی قائم رہے، تو اگر ایسا نہ ہوا تو دینداروں فیوچر کے اندر ہمیں بڑی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ ہمارے ہاں ہم اسلام میں کے ایک بھاگ ہیں اور خصوصاً اسماعیلی ہیں، ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن ہمیں اسماعیلی ہونے پہ زیادہ فخر ہے۔ اس لیے فخر ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمارے پاس امام ہونے کے کارن سے اسماعیلی مذہب ہمیں ملا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کے اوپر فخر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کبھی اس ڈر میں یہاں مت رکھو، کہیں بھی اپنے آپ کو چھپانے کی ان ملکوں میں ضرورت نہیں۔ ہمیں اس سے کوئی شرم نہیں کہ ہم کہیں ہم اسماعیلی ہیں، آغا خان کے مرید ہیں۔ اگر کوئی کوشچن کرتا ہے اس کے جواب نہیں دے سکتے، کسی مشنری وزیر وغیرہ کو پوچھ کے دوسرے دن اس کو جواب دو، اپنے مذہب کی کتابیں پڑھ کے تیار کرو اپنے آپ کو تاکہ ہر قسم کا سامنا کر کے جواب دینا چاہیں۔ ہمارے مذہب کے جو اصول ہیں، جیسے کہ میں نے کہا سدھانت ہے، سدھانت کے اوپرانت ہمارے مذہب کی ٹریڈیشنز جو ہیں ان میں ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں جو ہمارے مولا کے فرمانوں کے اندر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں آپ ہیں، مجھے معلوم نہیں لیکن ہو سکتا ہے، میں خالی کلپنا کرتا ہوں، پاسبلٹی ہے کہ ایسا ہوتا ہو کہ آپ لوگ جب گوشت وغیرہ لینے جاتے ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ فرض ہے کہ وہ گوشت حلال گوشت ہونا چاہیے۔ اب پوچھو جس جگہ سے خریدتے ہو کہ حلال ہے؟ اگر آپ کو حلال گوشت 5-25 سینٹ مہنگا پڑتا ہے تو وہ زیادہ اچھا، کم کھاؤ مگر حلال گوشت کھاؤ، اور بریڈ بھی وہ کھاؤ کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر لاڈ یوز نہیں کیا ہوا۔ ہمارے مذہب کے اندر پورک اور پورک کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب حرام ہیں۔ اس جگہ کے اوپر کے جہاں پورک یوز ہوتا ہے اور سرو ہوتا ہے اس جگہ کے یا اسی چھری کے ساتھ لگا ہوا ہم دوسرا گوشت بھی قبول نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی جیو اس کو دیکھا؟ ادھر ہزاروں نہیں لاکھوں جیو ہے۔ یہ یہودی لوگ حلال گوشت کھاتے ہیں، اس کو کوشر کہتے ہیں۔ اگر حلال کا نام یہ لوگ کینیڈین یا دوسرے نہیں سمجھتے تو آپ ان کو کہو ہم کو کوشر چاہیے۔ کوشر مہنگا ہوتا ہے، کوشر یعنی حلال گوشت۔ کوشر کے اندر ٹکڑے بھی ملتے ہیں، کوشر کے اندر مٹن اور بیف بھی ملتا ہے، مگر اس طرح سے کھاؤ، کم بھی کھاؤ مگر اپنے مذہب اور ایمان کو بچاؤ۔ سستی چیزیں ڈھونڈ کے اپنے ایمان کو خراب کرنا اس سے وہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم کمتی کھاویں یا تھوڑا کھاویں مگر ہم اچھی چیز کھاویں جس سے نہ ہمارا ایمان بگڑے نہ ہمارے بچوں کا ایمان بگڑے۔ چھوٹے بچے اگر گھر کے اندر یہ دیکھیں گے کہ ماں لے کے آئی ہے ایسی بریڈ جس کے اوپر لاڈ ہے، اس کے اوپر کون سا اثر پڑے گا؟ اگر ماں پتا اپنے مذہب کے اوپر سوچ ہیں تو بچے بھی اس کے اوپر سوچ ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز لازم ہے۔ ایک دفعہ ہمارے مشنری مرحوم بہت مشہور مشنری حمید لاکھا سندھ کے کوئی چھوٹے گاؤں میں گئے۔ دوسرے دن ایک آدمی کے گھر میں کھانے کے لیے گئے تو اس آدمی نے کہا مشنری صاحب میرے لیے کاغذ ہے، کیا ہے؟ کہتا ہے میرا بیٹا ہے وہ بیڑی پیتا ہے، یعنی سگریٹ پیتا ہے، تو آپ ذرا اس کو ہدایت کرو۔ بولے اچھا، مشنری کا فرض ہے کہ اچھی باتیں کہنا اور ہدایت کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا آیا، اے چھوڑا کرو تو پڑھیں کرو تو کریں، اس کے ساتھ سندھی کے اندر باتیں کی۔ مشنری صاحب میں اسکول میں جاتا ہوں، یہ میری کلاس ہے، یہ ہے، ایسا کرتے کرتے مشنری صاحب بولے بیڑی پیے تو سگریٹ پیتے ہو؟ کہتا میرا باپ بھی پیتا ہے۔ ابھی کیا بولے؟ اگر باپ پیتا ہے
اور باپ نے اس کو سکھایا تو اس کو منع کون کر سکتا ہے؟ اگر ماتا پتا دھارمک ہیں، ماتا پتا روز جماعت خانے آتے ہیں، ماں باپ نیاز صبح اٹھ کے بچوں کو روز پلاتے ہیں، اور پلاؤ ہر روز صبح بچوں کو ناشتہ دینے سے پہلے گھروں کے اندر نیاز پلاؤ، سب گھروں کے اندر نیاز بوتل میں رکھو اور ٹیبل کے اوپر پہلے نیاز ہونا چاہیے۔ ایک کرسچن فیملی کے اندر میں صبح کا بریک فاسٹ کرنے گیا لندن میں، تو ان کے ٹیبل کے اوپر ہولی واٹر دیکھ کے مجھ کو اپنی جماعت یاد آ گئی۔ میں بولا دیکھو کرسچن لوگ ہیں، کیتھولک ہے، تو میں نے جب یہ پوچھا تو کہتے ہیں ہم ہر روز پیتے ہیں، جس کے بغیر کوئی چائے نہیں پی سکتا۔ یہ تو ہماری ٹریڈیشن ہے، ہر روز اپنے گھر میں بچوں کو صبح اٹھیں، دانت صاف کریں، پہلے ان کے پیٹ میں نیاز ڈالو اور ان کو نیاز ادب سے پینا سکھاؤ۔ نیاز پینے سے ان کو کہو حقیقتی سمجھ کی دعا مانگے، ان کے اندر سبدھی پیدا ہو رہے۔ اگر بچوں کے سامنے ہم اپنے مذہب کو خود پالیں گے تو بچے ہم کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ بڑے جماعت خانے کے اندر جو دار السلام میں ہے، اوپر میں کھڑا تھا، میری وائز تھی، میں نے بڑی عمر میں ایک چیز مولوی فادر سے سیکھی، آج تک میں یاد کرتا ہوں۔ مولوی فادر کی آنکھیں خراب تھی تو مجھے آواز دی، مشنری صاحب۔ میں نے بولا جی فادر۔ مجھے بولا مجھے نیچے لے جاؤ، میرا ہاتھ پکڑ، چلو ہاتھ پکڑ کے میں